अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो अब वो वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं जो 26वीं और आइनी तरमीम से पहले की थी, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ अभी भी फौजदारी मुकदमात और बहुत से दूसरे मुकदमात की अपीलें सुनी जाती हैं। और इस हद तक ये सुप्रीम कोर्ट जो है एक हतमी अदालत है और इसका फ़ैसला हतमी है। जो आइनी मामलात हैं वो वफाकी आइनी अदालत में चले गए हैं। आज मेरे साथ जो आप देख रहे हैं सीनियर वकील और सियासतदान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, इनकी यहाँ मौजूदगी की एक वजह ये है कि एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी, ये दोनों वकला जो कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए सबसे ज़्यादा सरगर्म हैं। लापता अफराद का मामला हो या ब्लास्फेमी गैंग के शिकार लोगों का मामला हो, उनके ख़िलाफ़ जो पीका कानून के तहत एक मुकदमा ज़िली अदालतों में एडिशनल सेशन जज अफसल मजोका की अदालत में चल रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसी बेकायदगियाँ हुई हैं जिनके ख़िलाफ़ एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और वहाँ पे उनको रिलीफ नहीं मिला। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील दायर कर रखी है। जी हाँ, क्योंकि ये एक आम मामला है, ये आइनी अदालत की पहुँच से और दायरा-कार से दूर है, तो ये किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए हैं। और इस हद तक तो ये खुशकिस्मत हैं क्योंकि बड़े-बड़े फ़ौजदारी मुकदमात जो हैं, उनकी तारीखें ही नहीं हाई कोर्ट में लग रही, कि वजह सिर्फ ये है कि फिर उसके फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट में भी लोग आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए फिर एक नया इम्तहान चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए शुरू हो जाता है। तो आज के जो अपील सुप्रीम कोर्ट में आई है एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी की, उसके हवाले से बड़ी अहम खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपील दायर की थी जज मजोका की ट्रायल कोर्ट की उस कार्रवाई के ख़िलाफ़ कि जिसमें सरकारी गवाहान जो थे उनकी गवाही एडवोकेट ईमान मज़ारी के इस्तिस्ना वाले हाज़िरी से इस्तिस्ना वाले रोज़ रिकॉर्ड की गई, उनकी गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड की गई, जो कानून के मुताबिक जो है एक गैर कानूनी अमल है। तो उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब अपील आई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कार्रवाई या हुक्म देने की बजाय वो मामला जो है आइंदा समाअत के लिए मुलतवी कर दिया और उस अदम कार्रवाई के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ईमान मज़ारी आई हैं। तो मेहमानों का तारफ़ कर रहा था, चलें आज की खबर ये है कि 11 दिसंबर को एडवोकेट ईमान मज़ारी की अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, मगर 11 दिसंबर से पहले पीर के दिन यानी आज जो है वो 8 दिसंबर हो गया है और पीर के दिन 10 तारीख को, पीर के दिन तो 8 है, पीर के दिन 8 दिसंबर को जो है जज मजोका ने दलाइल का बाकायदा सुनने का आगाज़ कर देना है। और ये इम्कान है कि शायद पीर के दिन ही एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी जो हैं, क्योंकि उनके तहरीरी दलाइल भी एक ऐसे सरकारी वकील के ज़रिए वसूल कर लिए गए हैं जो एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी को सरकार ने दिया था। तो हो सकता है पीर के दिन फ़ैसला भी आ जाए। तो आज की जो आज हफ्ते के दिन यहाँ एडवोकेट हादी यहाँ पे आए हैं और वो यही मालूम करने आए थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये अपील कब लग रही है और अब इन्हें बताया गया है कि वो 11 दिसंबर के लिए फ़िक्स है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये गेंद है, अब देखें सुप्रीम कोर्ट कैसे अपना अख्तियार जताती है और क्या सुप्रीम कोर्ट की 11 दिसंबर के आने से पहले जज मजोका साहब जो हैं वो पीर के दिन ही अपना फ़ैसला कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो तकनीकी एतबार से, कानूनी एतबार से ये तमाम अपीलें जो हैं वो गैर मौसर हो जाएंगी, बल्कि शायद वो बेंच भी गैर मौसर हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर के लिए बनाया है। तो बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, सेनेटर और पॉलिटिशियंस और इंसानी हकूक़ के लिए इस वक्त बहुत एक्टिव भी हैं और री इमेजिन भी करते रहे हैं पाकिस्तान को, और अदलिया भी जो है किसी ने री इमेजिनिंग का हिस्सा उस री इमेजिनिंग का हिस्सा थी। तो उनके साथ एडवोकेट हादी हैं, आमना मसूद जंजुआ जो लापता अफराद के जो मुकदमात हैं, जिनमें बहुत से मुकदमात में एडवोकेट हादी और एडवोकेट ईमान मज़ारी पेश हो रहे हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। सीनियर वकला भी हमारे साथ मौजूद हैं, मगर सबसे पहले तो बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ये बताएं कि एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी का जो ट्रायल हो रहा है उसका अमूमी क्या तासुर है और क्या आपकी परसेप्शन है कि किस तरीके से उस ट्रायल को चलाया जा रहा है?
متی بھائی صرف میری پرسیپشن نہیں بلکہ پاکستان میں جو کوئی بھی اس کیس کے حوالے سے تھوڑی سی جانکاری رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک مقصد کے تحت اس کیس کو اتنی جلدی چلایا جا رہا ہے. مقصد کے تحت ایمان اور ہادی کے جو لیگل رائٹس ہیں جو ایک کسی بھی لٹیگنٹ کو کسی بھی ملزم کو حاصل ہوتے ہیں کسی بھی مقدمے میں ان کو پس پشت رکھا جا رہا ہے. اور مقصد ان دونوں حضرات کو جو انسانی حقوق کے حوالے سے پورے ملک میں ایک شناخت رکھتے ہیں ان کو سزا دینا ہے, ان کو ایک سبق سکھانا ہے. اس کے علاوہ کوئی اس میں اور مقصد نہیں ہے. اور افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ فیسیلیٹیٹر کا کردار ایک دفعہ پھر پاکستان کی عدلیہ کا ادارہ بن رہا ہے. اس ادارے کی تاریخ جو ہمارے پیچھے سنگ مرمر کی عمارت بھی موجود ہے, ان 78 سالوں میں جو تاریخ رہی, پاکستان کے لوگ, پاکستان کی عوام, سیاستدان, پولیٹیکل پارٹیز, جمہوریت, ان سب کے خلاف جتنے بھی قدم اٹھائے گئے, کرائم سین ہمیشہ یہ سپریم کورٹ رہی اور یہ عدلیہ رہی. بھٹو صاحب کی پھانسی ہو, اسی سپریم کورٹ میں کرائم سین ہے. اس ملک میں ڈکٹیٹرز کو آئین کے اندر ترامیم کرنے کی اجازت دینا ہو, کرائم سین یہ سپریم کورٹ ہے. مسنگ پرسنز کے حوالے سے لوگ گمشدہ ہو جائیں, سالہ سال ان کا پتہ نہ ہو, آمنہ بہن یہاں پر کھڑی ہیں, ان کے کیسز نہیں لگتے, سنوائی نہیں ہوتی, کرائم سین یہی سپریم کورٹ ہے. آج یہاں پر ایمان اور ہادی کا جو کیس یہاں پر فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کیا گیا, اس میں یہی استدعا کی گئی کہ جناب 8 تاریخ کو جس طریقے سے مجوکا صاحب کیس چلا رہے ہیں, عین ممکن ہے کہ وہ سزا سنا دیں. ان کو نہ اپنے گواہان پیش کرنے کی اجازت دی گئی, نہ ان گواہان ان کو ریاست کے گواہان پر کراس ایگزامینیشن کی اجازت دی گئی. تو یہ کس طریقے سے مقدمہ چلایا جا رہا ہے؟ اس کو روکیے. ان کو ان کے جو حقوق ہیں جو ہر شخص کو پاکستان میں حاصل ہیں وہ تو کم از کم دیجیے. لیکن عدالت نے ایک دفعہ پھر فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا اور تاریخ 11 کے لیے فکس کر لی, یعنی کہ اتنا وقت دے دیا انہیں کہ آپ اس سے پہلے سزا سنا دیجیے, اور جب یہاں پر کیس ہمارے سامنے لگے گا تو ہم تو کہیں گے اوہو یہ تو اس کے اندر آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے, یہ تو انفیکچوس ہو چکی ہے, اور اس کو داخل دفتر کر دیں. ویسے رولز میں 14 دن کا ٹائم ہے اور انہوں نے 11 دسمبر کی تاریخ دے دی ہے, تو اپنی طرف سے تو انہوں نے کافی جلدی کی ہے. اب اگر ٹرائل کورٹ جلد بازی کرتی ہے تو اس میں آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کا کتنا قصور؟ پھر ہم انہی عدالتوں کے سامنے انصاف بھی تو مانگ رہے ہیں نا مختلف مقدمات میں. اب تو میرے خیال میں یہاں پر تھوڑا سا میرا اختلاف ہے. اب ہم انصاف مانگنے نہیں آتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے ہمیں انصاف نہیں ملتا, ہم ان کو ایکسپوز کرنے آتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کا کیس ہو, 27ویں آئینی ترمیم کا کیس ہو, مسنگ پرسنز کے کیسز ہوں ملک میں, اور انسانی حقوق کی وائلیشنز کے کیسز ہوں, ہم ان کو ایکسپوز کرنے آتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر آج بھی اپنے حلف سے پاسداری کی, اس ملک کے لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کی کوئی اتنی بہت رکت بھی رہ گئی ہے. چلیں ایڈوکیٹ ہادی صاحب, وہ کہ آپ خود اپیل کنندہ ہیں, بلکہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری ہیں, یہ آپ دونوں ہیں جو سپریم کورٹ میں آپ کا کیس آیا ہے, تو صرف فیکٹس کا بتا دیں. میں نہیں چاہوں گا کہ آپ میرٹس کے اوپر بات کریں کہ ہوا کیا, آپ سپریم کورٹ کیوں آئے ہیں, تھوڑا سا اس کا پس منظر فیکٹس کی بنیاد پہ بتا دیں. دیکھیں یہ واحد ٹرائل ہوگا متر جان صاحب جس کے اندر یہ ٹرائل ان ایبسینشیا نہیں ہے, 512 کا چلان نہیں ہے, ملزمان ایبسکانڈر نہیں ہے, لیکن جو ٹرائل کا ریکارڈ ہے اگر وہ دیکھا جائے تو اس میں ان چیف جو شہادتیں ہیں گواہان کی, پی ڈبلیوز کی, وہ ملزمان اور ان کے وکلا کی غیر موجودگی میں ریکارڈ ہوئیں. اس کے بعد کراس ایگزامینیشن بھی ان کی غیر موجودگی میں اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل نے کیا. اس کے بعد 342 بھی ان کی غیر موجودگی میں اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل نے دیا, حالانکہ ہر پیشے میں ملزمان حاضر ہیں, ان کے وکیل حاضر ہیں, بٹ جب وہ نہیں ہوتے عدالت میں تو ان کی غیر موجودگی میں ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہمارے خلاف ایگزامینیشن ان چیف ہماری ایبسنس میں ریکارڈ ہوئی تھی, اس کے خلاف ہم نے ریویژن فائل کی اسلام آباد. یہ تھوڑا سا ایگزامینیشن چیف کی وضاحت کر دیں گے, یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ پروسیکیوشن ایویڈنس ہے جی, جو پروسیکیوشن کے گواہان ہیں جو ہمارے خلاف شہادت دے رہے ہیں
وہ ہماری غیر ملکی میں ریکارڈ ہوا، اور وہ 353 CRPC کے تحت امپیریٹو ہے کہ ہماری موجودگی میں ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ ہمارے خلاف جو شہادت دے رہے ہیں آرٹیکل 10A کے تحت، وہ ہمیں کنفرنٹ کرانا ضروری ہے، ہمارے سامنے ریکارڈ ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر اس میں کوئی آبجیکشن ہو، کوئی مسئلہ اس کے اندر، تو ہم آبجیکٹ کر سکیں، اپنا قانونی حق استعمال کر سکیں۔ ہمیں کیا علم ہے کہ اگر ہماری موجودگی میں ہوا ہے تو وہ کیا لکھ کے کسی نے دے دی ہے، کس گواہ نے کرائی ہے، کیسے ہوئی ہے ریکارڈ، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس کے خلاف ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریویژن میں آئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں اسٹے اپلیکیشن بھی تھی۔ اس اسٹے اپلیکیشن CM1 پہ سارے وکلا حضرات جو وہاں پیش ہوئے تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی کورٹ سے کہ پلیز اس میں ہمیں اسٹے تو فرما دیں، آپ اس میں نوٹس کر رہے ہیں، اسٹے فرما دیں تاکہ آپ اس معاملے کو سن کے ایک دفعہ سیٹل ڈاؤن کر دیں اور ٹرائل وہاں سے شروع ہو جائے۔ وہ 2-3-4 دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، بٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس اسٹے اپلیکیشن پہ ہمیں اسٹے نہیں دیا۔ نہیں، اس کو ریجیکٹ بھی کیا گیا نہیں؟ جی، اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا اور اس کو دیا بھی نہیں اسٹے، تو اس وجہ سے اس کے خلاف اس پہ نوٹس ہوا ہے؟ جی اس پہ نوٹس ہوا اور 2 ہفتے کی ڈیٹ دے دی گئی، تو وہ ٹرائل تو 2 دنوں میں مکمل کر دیں گے جس سپیڈ سے وہ چلا رہے ہیں۔ ہر 2 دن بعد کی پیشی ہوتی ہے اور دن میں 5-6 دفعہ کیس کال ہوتا ہے، تو اس لیے اس اسٹے نہ دینے کے خلاف ہم اسلام آباد سپریم کورٹ میں آئے ہیں۔ اچھا، سپریم کورٹ میں آئے جی، اور سپریم کورٹ کے قانونی اور آئینی طور پہ کیا اختیار ہے کہ کیا وہ ٹرائل کو روک سکتا ہے، اسٹے کر سکتا ہے اور کمپلیٹلی دوبارہ حکم دے سکتا ہے کہ جو ہے ایگزامینیشن چیف دوبارہ ہو، تمام گواہان کا بیان دوبارہ ریکارڈ ہو؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت تو ان کے سامنے یہ انٹرم اپلیکیشن کے خلاف اپیل ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے جو استدعا کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے مطابق ہمیں اسٹے ملنا چاہیے تھا یا نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب اس میں ہمیں ڈیٹ دے دی 2 ہفتے کی، تو کیا ان کو ٹرائل کورٹ کو روکنا چاہیے تھا؟ نہیں، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ 2 ہفتے کی ڈیٹ دیں گے اور ٹرائل کورٹ کو روکیں گے نہیں، تو 2 ہفتے میں ٹرائل مکمل ہو جائے گا اور پھر اس اسٹے کا، اس اپیل کا، اس ریویژن کا کوئی فائدہ رہے گا نہیں، وہ سب انفرکچس ہو جائے گا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس معاملہ ریمانڈ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ اگر جو ہے اسٹے نہ دیا گیا تو irreparable جو ہے وہ لاس بھی ہوگا آپ کا، اور پھر وہ سارا پروسیس جو ہے نئے سرے سے آپ کو کرنا پڑے جی گا۔ بالکل ایسے ہے، اور اب یہ ایک جو ہے روایت چل پڑی ہے اس ملک میں کہ عدالتوں نے جب اس طرح کی سینسٹیو میٹرز یا جہاں پہ اس طرح کی کنٹروورشل باتیں ہوں انہیں نہ سننا ہو، تو وہ لمبی تاریخ دے دیتی ہیں اور کوئی ریلیف نہیں دیتی، تاکہ جو معاملات ہونے ہیں سیٹل ڈاؤن وہ ہو جائیں اور پھر وہ بعد میں اپیل اور ریویژنز غیر مؤثر ہو جائیں۔ ٹھیک۔ اچھا، آخر میں آمنہ جو آپ یہ بتائیں کہ آپ مسنگ پرسنس کے کیسز کو پرسو کر رہی ہیں، اور یہ تقریباً 20 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، آپ کے شوہر بھی لاپتہ ہیں، تو کتنے کیسز ہیں جو اب سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اور نیچے ٹرائل کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ اور بہت سارے لاپتہ افراد کے کیسز میں تو یہی ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری پیش ہو رہے ہیں۔ اگر ان وکلا کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، اور آپ کو کیا رہا ہے کہ یہ سارا جو مقدمہ ہی بنایا گیا ہے ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کے خلاف، اس سے کیسے متاثر ہوگی جو آپ کی کاز ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ بھائی، جو سپریم کورٹ نے تقریباً 1200 کیسز تھے جو کہ ریمیننگ رہ گئے تھے، تو وہ پھر آئینی عدالت بن گئی اور وہ سب آئینی عدالت میں شفٹ ہو گئے ہیں، مگر بہرحال ان کی تقریباً 2 سال سے ہیئرنگ نہیں ہوئی، اور 2018 سے کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے تھے، تو یہ تمام کیسز پھر ہم لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کرنے شروع کیے، اور اس میں ایمان اور ہادی ہی مین کردار ادا کر رہے تھے، اور کافی زیادہ، مطلب اگر میں کہوں کہ 50 سے زائد کیسز ہیں، اور وہاں پہ مختلف وکلا اور مینلی ایمان اور ہادی جو ہیں وہ کیس کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور بڑی اچھی اس میں ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، اس میں لوگ باہر بھی آ رہے ہیں، مگر اب جو اس وقت ایک موجودہ جو ایک کارنیج آف جسٹس ہو رہا ہے، ایک بالکل شام ٹرائل ہو رہا ہے، یہ ایک بہت ہی شاکنگ اور مائنڈ بلوئنگ چیز ہے، اور میں بحیثیت سول سوسائٹی کی ممبر اس کی شدید مذمت کرتی ہوں کہ وہ لوگ جو کہ بالکل بے کس بے سہارا ہیں، جو کہ ان کو بغیر کسی فیس، بغیر کسی ریپریشن یہ دونوں کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو اتنا بڑا یہ دھچکا دیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کام ہی نہ کر سکیں، کہ جو لوگ آپ کے سپورٹنگ تھے، مسنگ پرسنس کے لیے چل رہے تھے، اتنے سالوں سے چل رہے تھے ہائی کورٹس میں، اب ان کو ہی خود جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے ٹرائل، اور وہ بھی ٹرائل ان ایبسینشیا، جو کہ بالکل بھی جس کی پاکستان کی لیگل اس میں اجازت ہی نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ ہم نے کبھی نہ سنی نہ دیکھی، اور ایک ٹویٹ کے اوپر ایک یہ بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جیسے مصطفیٰ بھائی نے بھی بتایا کہ یہ کہانی پوری گڑھی گئی ہے کہ ان کو اپنے ہیومن رائٹس کام سے روکنے کے لیے، اور لاپتہ افراد کے حوالے سے اور ان کی ٹویٹس ہوتی رہی اسٹرانگ آواز کو بند کرنے کے لیے، اچھا، اور یہ جو باقیوں کو بھی اس کا ایک وہ دینے کے لیے کہ اگر باقی ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز
بولڈ بنتے ہیں اور وہ آگے آتے ہیں تو دیکھ لو بھئی یہ دونوں کی مثال سامنے ہے. اچھا، آپ کا یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے یہ تو اب وفاقی آئینی عدالت میں چلا گیا، تو کیا توقعات ہیں آپ کی آئینی عدالت سے؟ سپریم کورٹ میں تو کچھ نہیں ہو پایا تھا، تو آئینی عدالت کیا کر سکتی ہے؟ اب دیکھنے کی بات ہے اب کیا ہوگا. دیکھیں سپریم کورٹ نے تو کم از کم 1000 سے زیادہ کیسز ٹریس کیے تھے اور کوکر بھائی بھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کے گواہ ہیں کہ کس طرح سے ہر ویک کے بیسس پہ 8-10 لوگ بازیاب ہوتے تھے. تو وہی ہمیں سپریم کورٹ والی ہی ایکسپیکٹیشنز ہیں ایف سی سی سے بھی کہ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بھی اس طرح سے ہی معاملہ چلائے، مگر فی الحال تو 2 سال سے یہ سارے معاملات پینڈنگ ہیں. ابھی جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے ایک جج ہیں جسٹس سید ارشد حسین، وہ لاپتہ افراد کے کمیشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں، تو آپ کو کیا ان کی پرفارمنس کیا رہی بطور سربراہ لاپتہ افراد کمیشن، جو جبری گمشدگی کا کمیشن ہے اس کے سربراہ کے طور پہ؟ وہ ان کو آئے ہوئے ابھی چند مہینے ہی ہوئے ہیں، مگر انہوں نے ایک اور اوتھ لے لیا ہے، وہ آئینی عدالت میں چلے گئے ہیں اور یہاں پر ان کا سٹائل یہ تھا کہ وہ تقریباً ہر مہینے 100 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ اس بیس پہ ڈسپوز آف ہو رہے ہیں کہ ناٹ اے کیس آف انفورس ڈس اپیئرنس. کمیشن میں جی سیلف ڈس اپیئر کہا جاتا ہے ان کو. اور یہ جسٹس ارشد حسین نے ڈیسائیڈ کیے ہیں؟ ہاں جی بالکل، اور یہ اتنی سپیڈیلی یہ کام ہو رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو یہی مشن ملا ہوا ہے کہ انہوں اب نے تو اس بطور لسٹ کو ہی ختم کرنا ہے. اچھا نہیں، اب تو بطور آئینی عدالت کے جج اب تو وہ کمیشن کے سربراہ نہیں ہے یا ابھی بھی وہ کام کر؟ ابھی تو دونوں طرف ہیں، ابھی تو وہ کمیشن میں بھی ہیں کیونکہ یہاں سے انہوں نے ڈیزائن وہ کام کر رہے ہیں ابھی بھی کمیشن میں؟ کمیشن تو چل رہا ہے، ان کے بغیر بھی چل رہا ہے، مگر یہ کہ انہوں نے ریزائن نہیں کیا. اچھا، تو آپ کے نالج میں ہے کہ وہ ابھی کمیشن کا کام بھی کرتے ہیں؟ جی جی بالکل کرتے ہیں، کمیشن کا کام بھی کر کوئی رہے ہیں. ڈاکومنٹ جو ان تاریخوں میں جو کوئی آرڈر ڈاکیومنٹ کا آئی ایم ناٹ اویئر. لیکن ان کا ریزگنیشن آپ کہتی ہیں سامنے نہیں ہے ریزگنیشن نہیں آیا منظر، اور نیا چیئرمین بھی کوئی نہیں ہے، نہیں کوئی نیا چیئرمین. تو یہ تو پھر کمیشن کے حوالے سے اگر کوئی کیس ان کے سامنے آتا ہے وہ تو نہیں سن سکیں گے. اور ویسے بھی ایک آئینی عدالت کا جج جو ہے بیرسٹر صاحب، یہ کیا ممکن ہے کہ وہ کسی کمیشن کی بھی سربراہی کر رہا ہو، اسٹیچوٹری باڈی کے کمیشن کی؟ دیکھیں ہمارے ہاں اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فارمر جو چیئرمین نیب تھے جسٹس جاوید اقبال صاحب، جی وہ چیئرمین نیب بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ مسنگ پرسن کے جو کمیشن ہے اس کو بھی ہیڈ کر رہے تھے. تو ہی واز ویئرنگ 2 hats ایٹ دا سیم ٹائم. لیکن فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے، اس آئینی ادارے کے اندر ایکشن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے بلا خوف و خطر انصاف آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، اور موسٹ آف دا ٹائمز آپ نے ان ریاستی اداروں جن کی طرف سے گمشدہ کرنے کے الزامات ہیں ان کو کھڑا کرنا ہے، ان سے سوال جواب کرنا ہے، ان کو آنسریبل بنانا ہے. تو ایسی صورت میں آپ جب ایک کمیشن کا بھی کام سر انجام دے رہے ہوں گے تو وہ ایک ہی شخص، ایک ہی پٹیشنر جو ہے سپریم کورٹ میں بھی ہو اور وہاں پہ بھی ہو، وہاں پر اس کا کیس ریجیکٹ کر کے تو کیا وہ وہاں پر بیٹھ کر پھر اس کو کوئی ریلیف دے پائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. تو ہم نے تو پاکستان میں ہر چیز کو ایک مذاق ہی بنا لیا ہے. کمیشن کا مجھے یاد ہے کہ اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں ان کے اندر یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ آپ کے ذمے صرف یہ کام نہیں ہے کہ آپ گمشدہ افراد کی تحقیقات کریں، انہیں برآمد کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، بلکہ ذمہ داروں کا بھی تعین کریں. یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو آج تک کون سے ذمہ دار کا تعین ہوا؟ آج تک تو سپریم کورٹ بھی کوئی ایسی ججمنٹ نہیں دے سکی. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں ہم جن چیزوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، یہ اب 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس ملک میں جو فالٹ لائنز ہیں وہ پروناؤنس ہوتی جا رہی ہیں. ویسٹ آف انڈس اسٹیٹ کی یونٹ ہے وہ ایویپوریٹ ہو گئی ہے. سدرن ریجنز خیبر پختونخوا کی ہوں، آپ کا صوبہ پورا بلوچستان کا ہو، شام کے بعد لوگ گھروں سے باہر ٹریول نہیں کر سکتے. لوگوں کا ریاست کے اوپر سے اعتماد، اس سوشل کانٹریکٹ کے اوپر سے اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے، جس کو اس نہج پر پہنچانے میں ان عدالتوں نے، اور اس میں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ہم سیاسی جماعتوں کا بھی ایک بڑا کردار رہا ہے، سیاستدانوں کا بھی کردار ہے. یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم اور یہ ساری چیزیں، یہ ہمارا ایک طبقہ بھی فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر اس ملک کو آپ نے ایک وائبل ملک بنانا ہے جس کے اوپر اس ملک میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کا اعتبار ہو، تو پھر آپ کو اس کو
کسی ضابطے کے تحت چلانا پڑے جی گا، بالکل اور وہ ضابطہ 1973 کا آئین ہے اور اس میں دیے گئے حقوق اور اس میں دی گئی محدودات. بالکل جی، ضابطے بھی اور تھوڑا ضبط تحمل بھی، ضبط و تحمل بھی. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.